अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पाकिस्तान के सबसे बड़े अवामी ऐवान यानी कौमी असम्बली की तहलील को 1 माह से ज़्यादा का अरसा यानी 34 दिन हो गए हैं और 90 रोज़ की यानी मुद्दत ख़त्म होने में अब सिर्फ 56 रोज़ बाकी हैं, लेकिन इंतखाबात होने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। इलेक्शन के हवाले से नून लीग, JUI और MQM तो एक पेज पर हैं, जबकि पीपल्स पार्टी, PTI और ANP दूसरे पेज पर। अब तो बिलावल भुट्टो बरमला ये भी कहने लगे हैं कि इत्तेहादी डर के मारे इलेक्शन से भाग रहे हैं। इस्लामाबाद के अदम एतमाद के वक्त देखा था कि जो वजीर आजम बनने वाले थे वो तो पीछे पीछे थे। सियासत में कहा जाता है कि आप डरते हो तो आप मरते हो। हमने ना माजी में इलेक्शन से भागे हैं, ना आज इलेक्शन से भाग रहे हैं। और अफसोस की बात है हमारे बाकी सियासी जो इत्तेहादी थे वो डर चुके हैं, वो खौफ ज़्यादा है, वो बाई इलेक्शन से भागते हैं, वो बल्दियाती इलेक्शन से भागते हैं, अब शायद जनरल इलेक्शन से भागना चाहते हैं। दूसरी तरफ नून लीग इंतखाबात के हवाले से नवाज शरीफ साहब पर तकिया किए बैठी है। वो 4 साल से लंदन में मौजूद हैं और अगर उनके आने में मज़ीद ताख़ीर होती है तो क्या तब तक कौम अपने जमहूरी हक़ से महरूम रहे। इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा की सिंध की सियासत पर तवज्जो देने की भी खबरें आ रही हैं। क्या नून लीग पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद का हिस्सा बनने जा रही है और क्या वाकई नून लीग इंतखाबात से कुछ डर रही है? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब लेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर जावेद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। जावेद लतीफ़ साहब, क्या वाकई नून लीग इलेक्शन से डर रही है, इसीलिए इंतखाबात से भाग रही है? बदकिस्मती है कि ऐसी बातें सुनने को मुस्लिम लीग नून के हवाले से मिलें, जिस मुस्लिम लीग ने आइन कानून की बालादस्ती के लिए, पार्लिमान की बालादस्ती के लिए 3 हुकूमतें अपनी गंवाई हों और 3 हुकूमतें गंवाने के बाद भी कभी सरेंडर ना किया हो, कभी गन के पॉइंट पे इस्तीफ़े ना दिए हों, बल्कि जेलें काटना और तकलीफ़ें सहना उसको तरजीह दी हो, कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और आज के दिन तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी बात शायद हबीब अकरम साहब ज़्यादा समझ लेंगे कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है उसने आइन कानून की मैं क़यादत नवाज शरीफ मेरी मुराद है, मेरी कोई और मेरा मतलब ना लिया जाए। अच्छा। क़यादत एक ही है मुस्लिम लीग की जिसका नाम नवाज शरीफ है और नवाज शरीफ ने हमेशा आइन कानून की बालादस्ती के लिए जो तकलीफ़ें सही हैं वो दुनिया को इल्म है, उसको दोहराने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आपके वक्त को भी बचाते हुए मैं ये कहूँगा कि आज अगर कोई हमें ये सबक सिखाए कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं, हम तो इलेक्शन से उस वक्त ना भागे जब 2002 में क़यादत मौजूद नहीं थी मुस्लिम लीग की, 2008 में, 2018 में हम इलेक्शन से ना भागे जब मुस्लिम लीग की क़यादत को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं थी। बेसरो सामानी के आलम में बग़ैर क़यादत के मुस्लिम लीग इलेक्शन लड़ गई। मगर आज अगर हमें कोई ये कहे तो बड़ा अजीब लगता है। उसकी वजह यह है कि आज सूरज का जुल्म या तपस जो है वो सवा नेज़े पे नहीं है, अगर होगी तो सबके लिए होगी। मियां साहब ये कोई और नहीं कह रहा, आपके साबिक इत्तेहादी कह रहे हैं, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपसे ये बदजनी या बदगुमानी कर रहे हैं या अपनी मालूमात का इजहार कर रहे हैं कि आपकी पार्टी गुरेज कर रही है इलेक्शन से। आखिर उनके इस तासुर की क्या वजह है? क्या शहबाज शरीफ साहब का कोई तर्ज अमल है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि जिसने वज़ीर आज़म बनना था वो पीछे पीछे था, या क्या है, रीज़न क्या है फिर? नहीं हबीब साहब, बात सीधी सी है कि ना तो ये साबिक़ इत्तेहादी थे, ना मौजूदा हैं, ना आगे कोई इत्तेहादी हो सकते हैं। ये अच्छा। एक कौमी हुकूमत अदम एतमाद हुआ, कौमी हुकूमत बनी और उसमें हर एक अपनी अपनी उस 16 माह में भी अपनी अपनी बोलियां बोलता रहा, अपने अपने जमात का तहफ़्फ़ुज़ या अपने वोटर सपोर्टर का तहफ़्फ़ुज़ अलग अलग से करता भी रहा। मगर एक ऐसा सेटअप था कि चल गया। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर
ہمیں آج کوئی یہ تانا دے کہ وہ اتحادی تھے، تو سب کے علم میں ہے کہ ماضی میں بھی ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے آئے، آنے والے انتخابات میں بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو کوئی اچھا، اتحادی ہونے کا یعنی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں دوریاں آ گئی ہیں، وہ یہ سمجھے کہ نزدیکیاں کبھی تھیں ہی نہیں. یہ بات درست ہے کہ نزدیکیاں اتحاد کے حوالے سے تو کبھی نہیں تھیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک جو ہم نے میثاق جمہوریت کیا اس میں کچھ اصول طے کیے جس پہ آج بھی ہم کاربند رہنا چاہتے ہیں، اور رہا جائے گا تو تمام پولیٹیکل فورسز کے لیے وہ بہتر ہوگا. اور جہاں تک تعلق ہے مسلم لیگ نون کا الیکشن کے حوالے سے، تو میں بڑا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، خدا نہ خواستہ مسلم لیگ الیکشن اگر ڈیلے ہوتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ نقصان مسلم لیگ کو ہوگا، قوم کو ہوگا، ریاست کو ہوگا. جتنے الیکشن ڈیلے ہوں گے اس کا نقصان ریاست کو پہنچے گا. کس کو ڈیلے کہتے ہیں؟ جماعتوں کو پہنچے گا. میاں صاحب آپ ڈیلے کس کو کہتے ہیں؟ کیا 90 دن کے اندر الیکشن، 90 دن کے بعد الیکشن ہونا ڈیلے ہے، جنوری فروری میں الیکشن ہونا ڈیلے ہے، یا پھر دیکھی جائے گی سال 2 سال بعد دیکھی جائے گی اس وقت الیکشن ہونا ڈیلے ہے؟ میں الیکشن ڈیلے ہونا اس کو کہتا ہوں 2017 میں جو فیصلہ لیا گیا. میں الیکشن ڈیلے ہونا اس کو بھی کہتا ہوں کہ اس کو ڈریس کرنا چاہیے کہ جب آپ 2018 میں RTS بٹھا کے نتیجہ لیتے ہیں. میں الیکشن ڈیلے اس کو بھی کہتا ہوں کہ جب صاف شفاف الیکشن نہ ہو اور ایک جماعت کے ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ الیکشن میں اس کو پھینک دیں اور دوسری جماعت کو آپ ریسکیو کر رہے ہوں. اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ کسی صورت آپ اس کو وقت پہ مقررہ پہ الیکشن نہیں کہہ سکتے. آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی کیا 2017 کے تمام کردار جب حبیب اکرم صاحب مان رہے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، کروائی گئیں، دباؤ میں فیصلے لیے گئے اور دیے گئے، بھئی سارے کردار مان رہے ہیں، تو کیا آپ کا آئین دنیا میں کوئی قانون، کوئی منصف ایسا ہے جس کو سب کچھ علم بھی ہو جائے اور پھر وہ کہے نہیں وہ پہلے اپیل کریں تو اس کے بعد میں فیصلہ دوں گا؟ بھئی باقی آپ پھر جو آج صورتحال ہے چیزوں کا کیوں نہیں لے سکتے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آج پھر جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی آزادانہ ماحول میں ہو رہا ہے اور شفاف طریقے سے ہو رہا ہے؟ حبیب اکرم صاحب، اگر تو آپ ایک سیاسی جماعت کے بارے میں کہیں گے تو میں دیانتداری سے آپ کو کہتا ہوں کہ کسی طور پر بھی جو آج حبیب اکرم صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، 9-10 مئی کو انہوں نے یہ کچھ نہ کیا ہوتا تو سب سے زیادہ اونچی آواز میں ان کے آواز میں آواز ملا رہا ہوتا. مگر یار یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کو سہولت کاری ایسے میسر رہے کہ آپ حکومت میں آنے کے لیے بھی سہولت کاری اداروں سے آپ کو ملے، حکومت چلانے کے لیے بھی سہولت کاری میسر ہو، آپ حکومت سے نکل جائیں پھر بھی آپ کو سہولت کاری میسر رہے، آپ اس کو سیاسی جماعت کہیں گے؟ اور پھر جو کچھ انہوں نے 9-10 مئی کو کیا وہ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، وہ پولیٹیکل ورکر کرتا ہے ایسے؟ پیٹرول بم بنانا، غلیل بردار مسلح جتھے تیار کرنا، یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے؟ یہ سیاسی جماعتیں نہیں کیا کرتی. ہمیں زہر دیا گیا جیل میں. جی ایک سیکنڈ اب سن لیں عظمہ، ایک سیکنڈ عظمہ، ایک سیکنڈ. میں بڑا تکلیف سے یہ بات کہنے لگا ہوں. میں ایک سیاسی ورکر ہوں، میں کسی سیاسی جماعت پہ بین، اس پہ پابندی لگے، اس کا نشان جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، وہ بیلٹ پیپر پہ نہ آئے، میں کسی طور پر اس حق میں نہیں ہوں اور نہ میں یہ کبھی تصور کر سکتا ہوں. مگر مجھے یہ کوئی بتا دے کہ میرے پہ آپ وہ تمام الزامات لگاؤ اور تمام لوگ ایک پیج پہ ہو کے مجھے زہر دے دو اور میں پھر بھی پیٹرول بم نہ پھینکوں، میں پھر بھی غلیل بردار یا مسلح جتھے تیار نہ کروں، اور آپ مجھے پھر بھی تا حیات نااہل رکھو. کون کون رکھتا ہے یہ میرے سے زیادہ حبیب اکرم صاحب جانتے ہیں. مگر مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے والے شخص کو بھی اگر آپ سیاسی ورکر کہیں گے،
آپ سیاسی لیڈر کہیں گے, سیاسی جماعت کہیں گے, تو پھر دہشت گرد کس کو آپ کہیں گے؟ جاوید لطیف صاحب, استحکام پاکستان پارٹی گلہ کر رہی ہے کہ باقی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا, لیکن پنجاب میں ایک جماعت کے لیے ممکنہ طور پر مدد فراہم کی جا رہی ہے, اور اشارہ یقیناً آپ کی پارٹی کی طرف ہی ہے, یعنی سہولت کاری آپ کی پارٹی کے لیے کی جا رہی ہے, تو اس پر پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, اگر اس کو سہولت کاری کہتے ہیں کہ جاوید لطیف پر نیب کے اور باقی کیسز جب ابھی بدستور قائم ہوں, جاوید لطیف کی قیادت پہ ابھی تمام کیسز اسی طرح قائم ہوں, اس کو اگر سہولت کاری کہتے ہیں تو پھر ٹھیک وہ کہہ رہے ہوں گے. اور اگر آپ کے جو اگر کوئی قانون, کوئی ترمیم لے کر آتے ہیں, وہ سب کے لیے ہوتی ہے اور سب اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں, جو کہ آج کے عمران خان بھی بینیفیشری ہیں, بلکہ وہ زیادہ ہیں, باقی لوگ کم ہیں, تو پھر میرا خیال ہے اس طرح کی گفتگو مناسب نہیں ہے. اچھا میاں صاحب, ابھی میں دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی کوئی صدر کی طرف سے بات آتی ہے کہ الیکشن کی تاریخ اناؤنس کر دی جائے گی یا کچھ ایک اور اس طرح کی کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, تو آپ کی پارٹی کے مختلف لوگ سامنے آ جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں صدر کون ہوتا ہے تاریخ دینے والا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ تو پولیٹیکل پارٹی ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہے, ہونے چاہیے, ٹائم پہ ہونے چاہیے, تو یہ پھر آپ کو اس بات سے کیا غرض کہ تاریخ کہاں سے آ رہی ہے؟ اہم بات تو یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ آئے, سسٹم کے اندر سے آئے اور سسٹم اس کو آنر کرتا ہوا آگے بڑھ جائے. آپ کو عدالت کی دی ہوئی تاریخ قبول نہیں, آپ کو صدر کی دی ہوئی تاریخ قبول نہیں, الیکشن کمیشن جو ہے وہ تاریخ دینے کے لیے تیار نہیں, تو ایسی صورت میں پھر الیکشن کیسے ہوگا؟ ایسا تو لگتا یہ ہے کہ آپ کی پارٹی سامو الیکشن کے خلاف ہے. مجھے یہ بتائیں کہ منصف ہی ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ مانا جائے, تو پھر آپ یہ دیکھیں, ایک منصف نے جو 2014 سے دھرنے دیے جانے شروع کیے, بلکہ کروانے شروع کیے گئے تھے, تو ایک فیض آباد میں بھی دھرنا ہوا تھا جی, اور اس پہ ایک ججمنٹ آئی تھی انتہائی قابل احترام سینئر جسٹس صاحب کی, اور پھر اس ججمنٹ کے وجہ سے جو ناراض لوگ ہوئے, انہوں نے ریفرنس دائر کرنے کے لیے کہا اس وقت کی حکومت کو, اور ریفرنس دائر ہوا ان کے خلاف. وہ بھی تو ایک منصف ہی تھا نا, فیصلہ ہی کیا تھا, تو پھر مان لینا چاہیے تھا نا, اور تو کوئی وجہ نہیں تھی. اور اسی طرح آپ ایک ملزم کو ججز گیٹ سے بلاتے ہیں اور دوسرے پہ الزام جس پہ ہے اس پہ آپ ایک نگران جسٹس بٹھا دیتے ہیں, اور لوور کورٹ کو کہتے ہیں آپ اتنے ٹائم فریم میں آپ فیصلہ دیں. مجھے آپ بتائیں میں کس کی بات مانوں گا؟ اس طرح ہی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر صدر صاحب اگر آئینی طور پہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ ڈیٹ دے سکتے ہیں الیکشن کمیشن کی مرضی کے بغیر, تو میں اس کا فیصلہ قبول کرنے کو تیار ہوں. میں کہوں گا کہ صدر صاحب نے جو ڈیٹ دے دی ہے کیونکہ ان کا اختیار ہے, لہٰذا اس ڈیٹ کو الیکشن ہونے چاہیے. اور جب ان کے پاس اختیار ہے ہی نہیں, تو آپ پھر کیسے مجھے کہیں گے کہ میں پابند ہو جاؤں جو عارف علوی صاحب کہیں گے؟ عارف علوی صاحب نے تو بہت کچھ کہا ہوا ہے, کیا سب کچھ مان لوں؟ انڈیفینٹ اختیار دینے کے قائل ہیں کہ الیکشن کمیشن اگر 2025 میں اعلان کر دے, 2040 میں الیکشن کا اعلان کر دے, تو پھر یہ بھی ٹھیک ہوگا. اس کا مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے سوا تو کوئی ڈیٹ دے ہی نہیں سکتا. جیسے باقی جماعتیں الیکشن کمیشن سے ملاقات کر رہی ہیں, انہیں ڈیٹ دینے کا کہہ رہی ہیں, نون لیگ کیوں نہیں کر رہی؟ نون لیگ نے بھی یہ کہا ہے کہ الیکشن فی الفور ہونے چاہیے, مگر نون لیگ کے علاوہ جو جماعتیں اس وقت سی سی آئی کی میٹنگ میں تھیں, اس میں جو کنسنسس سے نئی مردم شماری پہ فیصلہ ہوا تھا, اس کے مطابق اگر ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پھر کتنے ڈیلے ہو سکتے ہیں, اس وقت بات کرنی چاہیے تھی. ہم منافق نہیں ہیں کہ اندر بیٹھ کے فیصلے اور کریں اور باہر نکل کے مقبول باتیں اور کریں, یہ نہیں ہو سکتا. آپ غیر مقبول فیصلہ ایک چار دیواری میں کرتے ہیں, تو وہی فیصلہ باہر آ کے سنانا چاہیے, قبول کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی والے منافق ہیں؟ میں کسی کو نہیں کہہ رہا جی, وہ تھے نا, وہ تو سی سی آئی کی میٹنگ میں تھے, انہوں نے مردم شماری کو نوٹیفائی کرنے میں انہوں نے حمایت کی, اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں.
عظمہ یہ فیصلہ آپ کریں. میں کسی طور پر یہ ایسی بات کسی کے متعلق نہیں, میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر میں یہاں آپ کے آفس میں آ کے ایک بات کہہ کے جاتا ہوں اور کنسنسس سے فیصلہ ہو جاتا ہے, باہر نکل کے میں اس سے انکار کر دوں, مکر جاؤں, تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ان سے پوچھیں. میں نے اندر بیٹھ کے کنسنسس سے ایک چیز کو تسلیم کیا ہے, تو میں باہر نکل کے بھی وہی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ٹھیک. تو میاں صاحب آپ لوگوں کو تو پتا تھا نا کہ پھر کتنا ڈیلے ہوگا الیکشن میں. چلیے یہ پیپلز پارٹی کا ہم دعویٰ مان بھی لیں کہ انہیں نہیں پتا تھا, لیکن آپ لوگوں کو پتا تھا, تو کتنی دیر میں آپ کے خیال میں پھر الیکشن کے لیے رائٹ ٹائم آ جائے گا ان ساری چیزوں سے گزرتے ہوئے؟ میں حبیب اکرم صاحب پہلے 2 جملوں میں بات کہہ دوں کہ جب پرائم منسٹر اس وقت کے تھے شہباز شریف, جب انہوں نے کہا تھا کہ نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے, تو وہ بطور پرائم منسٹر کے بات اس لیے کر رہے تھے کہ بہت سی جماعتیں, ایک قومی حکومت تھی, اس کے وہ پرائم منسٹر تھے, جماعتوں کے مطالبات کو, جماعتوں کی شکایت کو ڈریس کرنا ان کی ذمہ داری تھی. انہوں نے مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ کے طور پہ یہ بات نہیں کہی تھی. یہ تو ہو گیا کلیئر اس وقت جو ہمارے پلے ڈالی جاتی ہیں باتیں. اب جو حبیب اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کب الیکشن, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے جلد انتخابات ہو جائیں, یہ ملک کا بھی مفاد اسی میں ہے, قوم کا بھی مفاد بھی اسی میں ہے, اور مسلم لیگ نون کا مفاد بھی اسی میں ہے. کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں 2013-97 کی طرح آج بھی مسلم لیگ سے, مسلم لیگ کی قیادت نواز شریف سے توقعات لگائے بیٹھے ہیں کہ اس بھنور سے نواز شریف نکالنے کی پوزیشن میں ہے. کب آ رہے ہیں اس بھنور سے نکالنے کے لیے؟ ہوں گے ہمیں تو نقصان ہوگا. جی جاوید لطیف صاحب, پھر کب آ رہے ہیں اس بھنور سے نکالنے کے لیے نواز شریف صاحب؟ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں, الیکشن ہوں اور آپ گورنمنٹ آئے نئی. آپ 16 ستمبر کا بھنور نکل رہا ہے, تو اگلا خوشحالی کا وقت بھنور سے نکل کے آنے والا ہے. تو اس میں آپ کو ڈیٹ بھی اناؤنس کر کے آپ کے سامنے آ جائے گی. میاں صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی, ٹھیک ہے میں پولیٹیکل پارٹیز کی کہ اس حق کو پوری شرح صدر سے مانتا ہوں کہ وہ پاکستان کے کسی بھی ادارے کے حوالے سے بات کریں, خواہ وہ عدلیہ جیسا نازک موضوع ہی کیوں نہ ہو, لیکن آپ کی پارٹی جب بار بار یہ اصرار کرتی ہے کہ ایک چیف جسٹس سے, یعنی آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں, ان سے تو ہمیں بڑے شکوے, لیکن آنے والے چیف جسٹس سے آپ کو خدا نخواستہ آپ کو سیٹنگ کا تاثر دیتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے یہ کوئی مناسب طرز عمل ہے؟ دیکھیں, نہیں کسی طور پر بھی, نہ جانے والے کے لیے نہ آنے والے کے لیے, مگر فیصلوں سے جو جانے والے ہیں ان پہ اعتراض میرا نہیں ہے, پوری پاکستانی قوم کا ہے. اب جو آنے والے ہیں ان کی ذات سے کوئی توقعات نہیں, ان کے ماضی کے فیصلے بتا رہے ہیں کہ وہ آئین قانون کے مطابق فیصلے دیں گے. یہ ہیں توقعات, اور اگر اس کو کوئی اور پیرائے میں لیتا ہے تو وہ اس کی اپنی سوچ ہے, مگر اس سے زیادہ اور کوئی توقع نہیں ہے. اچھا جاوید لطیف صاحب, مریم صاحبہ کے بارے میں یہ خبر آ رہی تھی کہ اب وہ سندھ میں تنظیمی دورہ بھی کریں گی, اور سندھ میں وہ کچھ یوتھ کو بھی ری آرگنائز کر رہی ہیں اپنی پارٹی کی. اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں عظمہ, بات یہ ہے کہ جس طرح حبیب اکرم صاحب نے کہا نا کہ یہ تاثر ملتا ہے جانے اور آنے والے کے حوالے سے, اسی طرح ہمارے بارے میں ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ سندھ وہاں کی جو جماعت ہے اس کے سپرد کر دیا گیا ہے, مسلم لیگ وہاں جا نہیں رہی, کوئی ایگریمنٹ ہے ان کا. تو ایگریمنٹ تو کوئی نہیں تھا, مگر یہ ایک ضرور تھا کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ایسی تھی کہ ایک دوسرے کے خلاف بولا نہ جائے, یا وہاں ان کی حکومت تھی اور ہم یہ سمجھتے تھے یعنی اب نہیں اتحادی ہونے کے ناطے. یقیناً اب نہیں ہے, اب تو ایک نگران سیٹ اپ ہی ہے نا وہاں, اب ان کی حکومت تھوڑی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کیا میرے پہ یا میری جماعت پہ یہ پابندی تو نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کی سندھ میں حکومت نہیں بن سکتی. اگر ہم کوشش کریں گے, اور جو ہم نے کراچی کو دیا ہے امن, وہ تو کراچی کے لوگ جانتے ہیں, وہ الگ بات ہے.
کہ ہم تنظیمی طور پہ وہاں بہتر کام نہ کرنے، ہمیں موقع ہی نہیں دیا گیا. جب ہم نے امن قائم کیا تو اس کے بعد جو پاناما اور جو اقامہ پھر ہمارے خلاف نکلتا رہا، ہم کراچی جا ہی نہ سکے، ورنہ کراچی میں رزلٹ کچھ اور ہوتا. اور آج بھی ہم توقع کر رہے ہیں کہ سندھ میں رزلٹ کچھ اور ہوگا. ٹھیک ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. حبیب صاحب، میں آپ سے سوال کر رہی تھی کہ بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب سے الگ لائن کیوں لے رہے ہیں؟ کیا گڈ کاپ بیڈ کاپ والا کھیل کھیل رہے ہیں یا سچ میں کوئی دونوں کے بیچ میں اختلافات آ گئے ہیں؟ دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ بیچ میں اختلاف ہے. بہت سارے لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے، لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کوئی اب وہ ایک پختہ کار سیاستدان ہیں، وہ اس ملک کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، اور پاکستان کا وزیر خارجہ ہونا بڑا معنی رکھتا ہے اس حوالے سے کہ یہ بڑی مشکل جاب ہے. اور پھر وہ ایک حکومت کا حصہ بھی رہ چکے ہیں. اس کے بعد سندھ میں وہ حکومت مسلسل دیکھ رہے ہیں. تو اب بلاول بھٹو صاحب سے یہ توقع رکھنا کہ وہ بالکل گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا کردار ادا کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ توقع ان سے نہیں رکھی جانی چاہیے. دوسری بات ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی جو اپروچ ہے ٹورڈز پولیٹکس وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. آصف علی زرداری صاحب سیٹنگ میں بلیو کرتے ہیں، اور جبکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پاپولیرٹی میں بلیو کرتے ہیں، اپنے نانا کی طرح. وہ زرداری صاحب سسٹم کے اندر قبولیت کے خواہاں رہتے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب مقبولیت کو اپنی بنیاد قرار دیتے ہیں. یعنی وہ اپنے نانا کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے دونوں میں. اور اس لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب جب کہہ رہے ہیں کہ میں 90 ڈیز پر ہی اصرار کروں گا، اور پھر وہ جب کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں 60 دن میں ہونے چاہیے جی، اور آصف علی زرداری صاحب کے بیان سے وہ تقریباً آپ یوں کہیے کہ اس کو اوور رائڈ کر لیتے ہیں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دو بھائی ہیں، یہ باپ اور بیٹے کا تعلق ہے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ جہاں یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک سعادت مند بیٹے کے طور پہ ثابت ہوں، وہاں پہ یہ رسپانسبلٹی انہوں نے خود لے رکھی ہے کہ وہ اتنی بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، تو اپنی پارٹی کو بھی اور اپنی پارٹی کے کیے گئے فیصلوں کو بھی آنر کروائیں. تو اور پھر جب وہ لوگوں سے، عوام سے ووٹ کے دعوے دار ہیں، تو وہ آصف علی زرداری تو ووٹ نہیں مانگ رہے، وہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب ووٹ مانگ رہے ہیں. پھر یہاں پر سوال تو وہی ہے نا جو جاوید لطیف صاحب کہہ رہے تھے کہ جب یہ مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں نوٹیفائی کرتے ہیں مردم شماری کو، اور مراد علی شاہ صاحب آتے ہیں، آخر وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کانسنٹ سے ہی آئے ہوں گے نا، تو پھر اس کے بعد اس طرح کا مطالبہ کرنا ان کا بنتا ہے. دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کانسنٹ سے وہ آئے ہیں یا نہیں آئے، اس پہ بھی محل ہے، اس پہ ذرا محل غور ہے یہ بات. اچھا، مجھے لگتا ہے وہ صرف آصف علی زرداری صاحب کی کنسنٹ سے آئے ہیں. اچھا جی. دوسری بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری انہوں نے دیکھیے کہ جو آؤٹ گوئنگ پارلیمنٹ تھی، جس کو میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی تدفین ہوئی ہے، جس کی جو کلینکل ڈیتھ تو اپریل 2022 میں ہو گئی تھی، اس میں آخری تقریر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کیا ہے؟ وہ ان دونوں بزرگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان دونوں بزرگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے فیصلے کریں کہ آئندہ راستہ ہمارے لیے آسان ہو. آخر وہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں ہے. پیپلز پارٹی ایکچولی زرداری ویو اور بھٹو ویو کے درمیان کسی نہ کسی درجے میں پھنسی ہوئی ہے. اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ زرداری ویو کے ساتھ جاتی ہے یا بھٹو ویو کے ساتھ جاتی ہے. تو زرداری ویو جو ہے وہ اس وقت کام آتا ہے کہ پاپولیرٹی کے نتیجے میں جب نشستیں حاصل کر لی ہوں. سیٹنگز اس وقت ہوتی ہیں جب نشستیں حاصل کر لی ہوں. اس وقت زرداری صاحب کا تجربہ کہیں کام آ سکتا ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آپ کو یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں، ہمیں اس کو آن دا فیس آف اٹ ہی لینا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑی صائب اور درست بات ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ناظرین ہم ایک بریک لیں گے، اور بعد ہم بات کریں گے کہ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا یا پھر صدر مملکت. ویلکم بیک ناظرین. عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا یا صدر مملکت، اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا. آج ایوان صدر میں صدر عارف علوی سے نگران وزیر قانون احمد عرفان نے 1.5 گھنٹے طویل ملاقات کی اور آئینی نکات پر انہیں بریف کیا. ذرائع کے مطابق صدر صاحب کسی بھی وقت عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں، جبکہ ترجمان ایوان صدر کا یہ کہنا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے صدر نے کوئی ہدایت جاری نہیں کی. دوسری طرف تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے آج صدر کے نام خط میں انتخابات کی تاریخ دینے کا مطالبہ کیا. اس سے پہلے تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے 8 ستمبر کے خط میں یہی مطالبہ صدر علوی سے کیا تھا.
الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے صدر مملکت تو چند روز سے خاموش ہیں، لیکن نون لیگ کے کیمپ میں بے چینی دیکھی جا رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے اور کیا صدر انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں اس صورت میں جبکہ ان کی آئینی مدت پوری ہو چکی ہے؟ اس پر حبیب صاحب سے ہم بات کریں گے. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ اب صدر مملکت کی جو مدت ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور اب وہ عبوری صدر ہیں، تو آرٹیکل 48(5) کے تحت بھی جو ان کا اختیار تھا انتخابات کی تاریخ دینے کا وہ اب نہیں رہا. ایک تو یہ ہے کہ دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر کے الیکشن، 2 الیکشنوں کے درمیانی مدت کا ذکر ہے، اور یہ واحد عہدہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ آئندہ صدر تک، یعنی اس عہدے کے آئندہ انتخاب تک یہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا. اچھا، کیا یہ الفاظ کسی اور عہدے کے بارے میں دستور میں ہیں؟ نہیں ہے. نہیں. اچھا، تو اس لیے صدر کے بارے میں یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ جناب صدر صاحب کا چونکہ وہ مدت یا وہ الیکشن کا وقت گزر گیا ہے تو اس لیے صدر صاحب کے اختیارات کم پڑ گئے ہیں، تو ایسا کوئی بات نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اصول مان لیں تو نگران حکومت تو بالکل قائم ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ تو بغیر انتخاب کی آئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کا مطلب ہے اس کا تو اختیار 0 ہے، اور جبکہ اسی کا اختیار پچھلی اسمبلی جو ہے وہ بڑھا کے گئی ہے کہ نگران حکومت کا اختیار جو غیر منتخب ہے اس کا ہم اختیار بڑھا رہے ہیں. تو جو منتخب صدر ہے جس کے بارے میں دستور نے واضح حکم دیا ہوا ہے وہ کمزور پڑ گیا. سبحان اللہ. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب کے اختیارات اب بھی وہی ہیں؟ جی بالکل وہی ہیں. تو اس دلیل پہ تو قربان جائیے. تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سٹاپ گیپ انتظامات کے زمرے میں اب ان کی حیثیت آتی ہے. بھائی سٹاپ گیپ ارینجمنٹ تو نگران گورنمنٹ ہے، صدر کہاں سٹاپ گیپ ہوتا ہے؟ اچھا، تو لوگ تو ان کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں. لوگ جو مرضی کہتے ہیں. اب لوگ دستور پڑھتے نہیں ہیں نا. لوگ اب دستور پڑھے بغیر اگر کچھ کہنا چاہتے تو بسم اللہ کہیں، اب انہیں تو کوئی نہیں روک سکتا نا. اچھا، یعنی دستور میں یہ بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے. صدر اس وقت پاکستان کے اندر واحد کانسٹیٹیوشنل منتخب عہدہ ہے. اچھا، ٹھیک ہے، یا سینٹ ہے، اور سب چونکہ ٹاپ پہ پارلیمنٹ کی ٹاپ پہ صدر ہوتا ہے تو لہٰذا صدر واحد ایک منتخب عہدے دار ہے اس وقت موجود پاکستان کے اندر، اور اس کے پاس جتنے اختیارات ہیں وہ ڈیفینیٹلی نگران حکومت سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ کمانڈر ان چیف بھی ہے. تو اس لیے صدر کو ایک تو بالکل جو ہم نے پچھلے کچھ عرصے سے اپنی سیاست کی وجہ سے بالکل مذاق بنا لیا، یہ ہمیں طرز عمل اس پہ غور کرنا چاہیے. دوسری بات ہے جہاں تک الیکشن کی ڈیٹ کا تعلق ہے، میری خبر یہ ہے کہ صدر صاحب ابھی اس پہ سنجیدہ نہیں. یہ چونکہ ہماری نگران گورنمنٹ ہمارے انہوں نے چونکہ ایک سوال ہو رہا تھا ایک خاص پیرائے میں، صدر صاحب نے نگران وزیر اعلیٰ جب ان کے سامنے نگران وزیر قانون ان کے سامنے دلائل دے رہے تھے کہ جناب نہیں آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا ایک خاص سچویشن پہ کہا اگر پھر آپ نہیں دیں گے تو پھر میں دوں گا. اس طرح کی بات ہوئی. تو اب نگران حکومت کے جو نگران حکومت کے وزیر قانون تھے ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں، اور انہوں نے باہر جا کے پتہ نہیں کیا کہہ دیا، اور پھر جس کی وجہ سے ایوان صدر کی تردید بھی آئی جیسے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. دیکھیے، اول تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے نگران وزیر قانون کو یہ ہمت اور جرت یہ کیسے ہوئی کہ وہ صدر کے سامنے جا کے کہیں کہ آپ الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتے. اب آپ سوچیں کہ میں یہ ہمت اور جرت کے الفاظ کیوں استعمال کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نگران حکومت کیسے کہہ سکتی ہے کہ الیکشن میں ڈیلے ہو؟ ان کا تو کام ہی الیکشن کرانا. ان کا تو کام ہی الیکشن کرانا. دوسری بات ہے کہ الیکشن ڈیلے ہوتا ہے وہ تو اس کے بینیفیشری ہیں. تو ایک شخص جو اس بات کا بینیفیشری ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو تو وہ پھر الیکشن کے حق میں جا کے دلائل دے گا. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ میں سبحان اللہ میں ایسے وزیر کی داد دیتا ہوں کہ جو بڑی دیدہ دلیری سے جا کے یہ بات بتا رہا ہے کہ جناب نہیں جی الیکشن نہیں کروانے چاہیے، گویا آپ مجھے نگران وزیر قانون کے طور پر قبول کر لیں. یہ بلاول بھٹو صاحب یہی کہہ رہے تھے نگران گورنمنٹ کو کہ کیئر ٹیکر بنے، چیئر ٹیکر نہ بنے. جی، تو پھر نگران حکومت کا ایک وزیر اٹھ کے یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جو پچھلے دنوں جب ایک ریٹ پٹیشن گئی لاہور ہائی کورٹ میں تو انہوں نے اس ریٹ پٹیشن میں چیلنج کیا گیا تھا پنجاب کی نگران حکومت کو، تو پنجاب کی نگران حکومت نے جواب دیا تو انہیں باقاعدہ طور پہ ڈانٹ پڑی کہ آپ کون ہوتے ہیں اس مسئلے میں آنے والے، آپ کا الیکشن. بھائی آپ الیکشن اس بات کو آ کے ڈیفینڈ کریں گے کہ ہاں جی ہماری مدت جو ہے وہ ٹھیک ہے.
بھائی آپ کی مدت تو متعین ہوتی ہے. متعین اب پاکستان میں چونکہ ایک بہت ساری چیزوں کو جو سیدھی تھی وہ الٹی ہو گئی ہیں, جو الٹی تھی انہیں سیدھا کر دیا گیا, تو اس وجہ سے پاکستان میں ایک چونکہ عجیب و غریب صورتحال پیدا کی ہے. تو ہر نگران وزیر کی خواہش یہ ہے کہ میں بھی بس میرا جو عرصہ اقتدار ہے وہ تا قیامت پھیل جائے, اور وہ الیکشن کمیشن وہ جا کے میں تو حیران ہوں کہ وہ کیسا وزیر قانون ہوگا. میں زیارت بھی کرنا چاہوں گا کہ وہ وزیر قانون جو ہے صدر کو جا کے کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں, الیکشن جو ہے وہ آپ نہیں کروا سکتے, اور الیکشن گویا آپ الیکشن ڈیلے ہونے کا کیس پیش کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات پھر آج میں نے کچھ کوشش کر کے وہ نوٹیفیکیشنز نکالے جن کے تحت ماضی میں الیکشن ہوئے ہیں. میں نے کہا سوچیں تو صحیح, دیکھیں تو صحیح کہ ماضی میں الیکشن کیسے ہوتے رہے. وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ کوئی نوجوان تھا, اس نے اپنی کلاس ٹیچر کو کہا, کلاس ٹیچر جو فزکس پڑھا رہا تھا, اس نے کہا کہ ایرو ڈائنامکس کا اصول یہ ہے کہ اگر پر اتنے ہوں اور جسم اتنا ہو تو اتنے بڑے پر اور اتنی قوت چاہیے. تو وہ آپ جیسا ذہین نوجوان تھا, اس نے فوری طور پہ حساب لگایا اور اس نے استاد کو کہا سر یہ جو آپ نے فارمولا بتایا نا, مکھی اس کے برابر, مکھی اس پر پورا نہیں اترتی, کیونکہ مکھی کے پر چھوٹے ہیں اور جسم بڑا ہے. تو آپ یہ بتائیں پھر یہ کس فارمولے کے تحت اڑ رہی ہے. تو استاد نے بڑی عنایت کی, اس نے کہا بیٹا یہ اپنی جہالت کی وجہ سے اڑ رہی ہے. بات یہ ہے کہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ آخر پاکستان میں اتنی دفعہ الیکشن ہوئے 1973 کے, تو کیا پاکستان میں صرف الیکشن کمیشن کی جہالت کی وجہ سے الیکشن ہوتے رہے ہیں یا کوئی ان کے پیچھے سینس بھی تھی. لیکن اب مجھے پتا چلا ہے کہ ہماری جو جہالت ہے الیکشن کمیشن کی وہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اور ہماری نالائکی بھی کوئی نئی بات نہیں. آپ ذرا یہ دیکھیے الیکشن کمیشن نہ لگوا لیجیے گا. اچھا یہ جی ہاں جی الیکشن کمیشن توہین بھی ہو سکتی. اچھا جی یہ ہے 20 نومبر 2007 کا جاری کردہ نوٹیفیکیشن, جس کے مطابق 2008 کے الیکشن ہوئے تھے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں صرف ایک بات کہی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ آرڈر آف دا پریزیڈنٹ آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. صرف انہوں نے کہا ہے کہ صدر پاکستان نے حکم دیا ہے کہ آپ الیکشن کروائیں. اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ اسمبلیوں کی مدت پوری ہو گئی ہے, اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ الیکشن کس نے کروانا تھا. انہوں نے اس میں خاص طور پر جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جو عوامی نمائندگی ایکٹ جو اس وقت الیکشن ایکٹ تھا وہ تھا. اچھا اب آپ ذرا آ جائیے 2013 میں. 2013 میں دستور کے آرٹیکل 224 کا حوالہ دیا جس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ کیسے ہونے, 60 دن میں ہونے, 90 دن میں ہونے. اچھا اس میں دستور کا حوالہ دیا اور پھر صدر اور گورنرز کا حوالہ بھی دیا ہے کہ صدر اور گورنرز اس بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ الیکشن کی یہ ڈیٹ ہونی چاہیے, تو جس کے مطابق 2013 کا الیکشن ہو. اچھا آپ 2018 کا نوٹیفیکیشن دیکھیں. 2018 کا نوٹیفیکیشن کہتا ہے اگین اس میں صرف صدر کا حکم ہے. اس کے بعد آرٹیکل 224 کا حوالہ ہے جس میں وہی بتایا گیا کہ الیکشن 60 دن میں یا 90 دن میں ہوں گے, اور پھر الیکشن ایکٹ کا حوالہ ہے. اچھا اب آپ ذرا یہ بتائیے کہ یہ 3 نوٹیفیکیشن ہے اور تینوں کی لینگویج الگ الگ ہیں, تینوں نے اپنی اساس مختلف رکھی ہے. گویا ہم پچھلے 50 برسوں میں ایک ایسے نوٹیفیکیشن پر متفق نہیں ہو سکے جس کو بنیاد بنا کے ہم نے الیکشن میں جانا ہے. اور اب اچھا پہلے ان نوٹیفیکیشنز پہ الیکشن ہو گیا, کسی کو کوئی اعتراض نہیں, لیکن اب ہم نے الیکشن کمیشن کو اختیارات جو دے دیے. دیکھیے الیکشن کمیشن کو اختیارات ہم نے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن دیے ہیں, اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ صدر کو یہ اختیار دیتا ہے, اگرچہ گرے ایریا ہے لیکن پلڑا جو ہے وہ صدر کے حق میں جھکتا ہے. اچھا کہ صدر صاحب ڈیٹ دے سکتے ہیں, صدر صاحب الیکشن کمیشن کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ذرا ڈیٹ دیں, میں نے یہ ڈیٹ فکس کر دی ہے, آپ آگے بڑھیں. لیکن میری معلومات یہ ہے کہ صدر صاحب کا ابھی تک جو ذہن ہے وہ عدالت کے فیصلے کا انتظار. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے